अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है ज़िंदगी अस कलम फ़ातिमा सियाल, एपिसोड 10। हादी जब घर आया तो कमरे की हालत देखकर हैरान रह गया। कोई भी होता तो ऐसे ही हैरान होता, क्योंकि मुराद इब्राहिम जैसा सफाई पसंद इंसान और इतनी गंदगी। जब उसकी नज़र मुराद के बेहिस्सो हरकत वजूद पर पड़ी तो वो हिल कर रह गया। उसकी आंखें लाल हुई थीं और वो दूर खला में देख रहा था। हादी उसके पास जाकर दो जानों होकर बैठा। मुराद, क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठे हो? मुराद ने उसकी तरफ चेहरा फेरा तो हादी उसकी आंखों में ना देख सका। ऐसा लगता था जैसे सब मर गया हो। उसने मेरी मिन्नत की कि मैं उसे भूल जाऊं। उसकी बात सुनकर हादी को समझ आई उसकी हालत। हादी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, ये सोचकर कि मुराद तकलीफ़ में है। सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। ये तो हादी भी जानता था, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मेरी बात समझो हादी। हादी, देखो मेरे दिल में दर्द हो रहा है, कुछ करो। मुराद रो पड़ा था। हादी से मुराद की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अगर उसके बस में होता तो वो मुराद को हया ला देता। सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? उसने मुझे ठुकरा दिया। हादी, वो कहती है तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता, मुझे भूल जाओ। मैं उसे कैसे भूल जाऊं? मैं तो उसके बगैर जिंदा लाश हूँ। स्याह आंखों से आंसू निकल रहे थे। बस मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। उसकी इस बात पर मुराद ने आंसू साफ किए और गहरी सांस ली, और जब बोला तो कहा, कुछ ठीक हो या ना हो, अब मैं उमर को मार दूंगा, और फिर भी हया ने मुझे कबूल ना किया तो मैं उसे भी मार दूंगा और ख़ुद को भी ख़त्म कर लूँगा। उसकी स्याह आंखों से शोले निकल रहे थे। वो शौक की स्टेज से निकलकर गम का स्टेज पूरा करके बदले की स्टेज पर आ चुका था। कैसी बातें कर रहा है तू? तू कैसे इतने लोगों की ज़िंदगी का फैसला कर सकता है? और तू वादा कर, तू खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वादा कर। हादी उसके इरादों से डर गया था। उमर के मरने के बाद तो सब गम मनाएंगे। अगर मुराद इब्राहिम मर भी जाए तो उसके लिए कोई रोने वाला नहीं होगा। ना जाने किस कर्ब से वो ये कह रहा था। तू छोड़ सारी बातें, उठ सो जा, तुझे भी आराम करना चाहिए, अभी तू होश में नहीं है। हादी ने मुराद को 2 नींद की गोलियां खिलाई और कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद वो उठ गया। उसे अभी एक और काम करना था। अब उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। उसने फ़ोन पर वली को कॉल किया। वली, जो इस वक्त सोने वाला था, मुराद की कॉल देखकर उठकर बैठ गया। हेलो, सो तो नहीं गए थे? मुराद ने पूछा, लेकिन वली को उसका लहजा अलग लगा। नहीं, तुम कहो, सब खैरियत? नहीं, मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूँ कि तुम्हारी दुश्मन महानूर आफंदी है। उसकी ये बात वली को शर्मदर करने के लिए काफ़ी थी। मुझे पहले ही शक था उस औरत पर। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वली ने गुस्से से कहा, अभी नहीं, मुझे ज़रा ही से पता चला है कि उसने कल ज़ारा को जान से मारने की प्लानिंग की है। मुराद ने एक और खबर दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ज़ारा को कुछ नहीं होने दूंगा। ज़ारा को खोने का ख्याल ही वली अहमद के लिए जानलेवा था। तुम अब वैसा करो जैसा मैं कह रहा हूँ। हाँ, बोलो। पहले नंबर पर तो तुम ज़ारा को कुछ नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहता वो डर जाए। दूसरा, तुम ज़ारा को किसी भी तरीके से राज़ी करो कि वो कल सारा दिन घर में गुजारे। इस तरह हम उसे प्रोटेक्ट कर सकेंगे। फिर मैं तुमसे कल मिलूँगा और फिर फ़ैसला करेंगे कि महानूर आफंदी का मसला कैसे हल करना है। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसे करता हूँ। ये सुनकर मुराद ने फ़ौरन फ़ोन काट दिया। वली को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इग्नोर किया। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, जैसे उसके अंदर सब मर गया हो। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन अब नींद कैसे आनी थी? मुराद जब आंखें बंद करता तो उसे हया की बातें याद आती। ज़ारा अभी तक महानूर की बातों से परेशान थी।
پھر اسے ولی نے بھی فون کر کے کہہ دیا کہ وہ کل سارا دن گھر رہے۔ نہ اس نے ولی کو کچھ بتایا، نہ ولی نے اسے کوئی وجہ دی۔ اسے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ تنگ آ کر ٹیرس پر چلی گئی۔ آسمان بالکل تاریک تھا۔ کچھ تو بہت عجیب تھا۔ امل بے سود بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ جب سے گھر آئی تھی ایسے ہی بیڈ پر لیٹی تھی۔ کمرہ لاک تھا۔ اس کی آنکھوں سے ابھی تک ایک بھی آنسو نہیں نکلا تھا، لیکن دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وجود میں جیسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دماغ میں صرف ایک خیال آ رہا تھا، وہ تھی وہ چھری جو اس کے کمرے میں پھلوں کے پاس پڑی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا اور کئی بار خود کو روکا۔ وہ بستر سے نکلی اور اس چھری کو پکڑا، اسے اپنی نس تک لے کر گئی اور پھر واپس لے آئی۔ اس نے غصے سے وہ چھری پھینک دی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، تکلیف ہی تکلیف تھی۔ پھر اس کی نظر کھڑکی سے نظر آتے آسمان پر پڑی، تاریک آسمان پر۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ تکلیف، شکوہ، درد، اذیت۔ وہ پھر سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عمر کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، عجیب سی بے چینی تھی جو اسے ہو رہی تھی۔ وہ کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح سے اس کی حیا سے بات نہیں ہوئی تھی اور اب حیا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ حیا ابھی تک بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مراد اس کے بارے میں ایسا سوچتا ہے۔ پہلے وہ غصے میں تھی، لیکن اب اسے گلٹ ہو رہا تھا۔ یا اللہ، میں تو نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو مجھ سے یک طرفہ محبت ہو جائے اور کوئی معصوم ساری زندگی میرا روگ پالے۔ اے اللہ، میں تو چاہ کر بھی مراد کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تو ہی مراد کی مدد کر۔ مہنور اس وقت کمرے میں موجود اپنے جھولے پر بیٹھی تھی۔ پورا کمرہ دھواں دار ہوا تھا۔ وہ سگریٹ کے کش لگا رہی تھی، یہ سوچ کر کہ کل اس کا ایک وار پورا ہو جائے گا۔ اسے خوشی کے مارے قرار نہیں آ رہا تھا۔ ایک شیطانیت تھی اس کے ہر عمل میں، جیسے کوئی بے وقوف شیطان ہو۔ حقیقت تو یہی ہے کہ شیطان بے وقوف ہوتا ہے۔ شیطان ہمیشہ خود کو صحیح سمجھتا ہے، خود کو سب کا حاکم سمجھتا ہے اور پھر آخر میں برباد ہو جاتا ہے۔ اب چاہے وہ جنت کا شیطان تھا یا زمین کا، شیطان تو شیطان ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے۔ ولی نے زارا کو تو سمجھا دیا تھا، لیکن یہ ڈر کہ زارا کو وہ کہیں کھو نہ دے اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ ایک زارا کو کھو چکا تھا، اب دوسری کو کھونے کا درد وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ 7 افراد، 7 مختلف جذبات، ڈر، گلٹ، بے چینی، اذیت، بدلہ، خوف، شیطانیت۔ سب کی رات تاریک تھی، سب کے اپنے غم تھے، سب کے اپنے پلان تھے، پر کون جانتا تھا کہ اگلی صبح ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس نے کیا کھونا ہے، کس کی زندگی نے برباد ہونا اور کس کی زندگی نے آباد ہونا ہے۔ یہ تو زندگی کے کھیل ہے، اسی کا نام تو زندگی ہے۔ 19 مارچ، پیر کا دن، ایک ایسی صبح جو سب کی زندگی بدلنے والی تھی۔ 19 مارچ، جس نے انسانوں کی سازشوں کو بدل کر 7 لوگوں کی زندگیوں کی کایا پلٹنی تھی۔ کسی کو برباد ہونا تھا اور کسی کو آباد، کسی نے فنا ہونا تھا اور کسی نے زندہ لاش بننا تھا۔ کھیل شروع ہو چکا تھا، اب زندگی نے فیصلہ کرنا تھا۔ رات سب کی جاگ کر گزری تھی۔ مہنور گھر سے نکل گئی تھی ایک شیطانی کام کا آغاز کرنے، انجام سے انجان۔ زارا اسی بے چینی سے گھر میں بند تھی۔ حیا ریسٹورنٹ میں عمر کا انتظار کر رہی تھی۔ عمر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اسے بس جلدی حیا کے پاس پہنچنا تھا۔ عجیب بے چینی تھی جب راستے میں 2 گاڑیوں نے اسے آمنے سامنے سے گھیر لیا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، اس سے پہلے وہ کچھ کہتا پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر وار کیا۔ وار اتنا زوردار تھا کہ عمر کے سامنے سارے مناظر دھندلا گئے اور پھر مکمل اندھیرا ہو گیا۔ حیا پچھلے 1 گھنٹے سے عمر کا انتظار کر رہی تھی، اب اس کا فون بھی بند آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی، ایک عجیب سا وہم آ رہا تھا۔ ولی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ صبح مراد نے اسے ایک لوکیشن سینڈ کی تھی،
اب مراد فون نہیں اٹھا رہا تھا تو ولی اسی جگہ اس سے ملنے جا رہا تھا۔ جب اس کے فون کی گھنٹی بجی اسے لگا مراد کا میسج ہے، لیکن وہ کوئی اجنبی نمبر تھا جس سے اسے کچھ تصویر بھیجی گئی تھیں۔ ولی نے جب وہ تصویر دیکھی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ ولی نے گاڑی روک دی۔ تصاویر میں عمر ایک کرسی سے بندھا تھا، بے ہوشی کی حالت میں۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ وہ گن پوائنٹ پر تھا۔ گن پکڑے شخص کا صرف ہاتھ تصویر میں تھا۔ تبھی ولی کا فون بجا۔ اسی نمبر سے کال آ رہا تھا۔ اٹس لانگ ٹائم ولی احمد۔ وہ اس آواز کو پہچانتا تھا۔ ولی کی رگیں تیز ہو گئیں۔ اگر میرے بھائی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا مہنور افندی۔ آگے سے مہنور کا قہقہا بلند ہوا، جیسے وہ یہ سب بہت انجوائے کر رہی تھی۔ تمہیں ایڈریس سینڈ کیا ہے، وہاں آ جاؤ، اور ہاں، اگر پولیس کو بلانے کی کوشش کی تو بھول جانا اپنے بھائی کو۔ مہنور نے چبا چبا کر کہا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مہنور فون کاٹ چکی تھی۔ ولی نے غصے اور بے بسی کے عالم میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ولی ابھی راستے میں تھا جب اسے حیا کا فون آیا۔ اس نے فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ ولی بھائی، آپ کو عمر کا پتہ ہے؟ اس نے مجھے ریسٹورنٹ بلایا تھا۔ میں 1 گھنٹے سے اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اس کا فون بھی بند ہے۔ حیا، عمر اغوا ہو گیا ہے۔ اور حیا افندی کے تو جیسے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اور تمہیں پتہ ہے اس سب کے پیچھے تمہاری بہن ہے۔ اس نے مجھے بلایا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ ولی نے بتایا، مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ یہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ تم زارا کو ابھی کچھ نہیں بتاؤ گی؟ مراد نے بتایا ہے کہ آج زارا کی جان کو خطرہ ہے۔ او میرے خدایا، اب کیا ہوگا؟ حیا نے پریشانی سے سر پکڑ لیا۔ پتہ نہیں، مراد کا فون بند ہے۔ وہاں پہنچ کر یقیناً وہ میرا بھی فون لے لیں گے۔ ولی کو اندازہ تھا، میں پولیس کو لے کر آتی ہوں وہاں پر۔ رک جاؤ، ابھی تم مراد سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو، ولی نے کہا۔ فون بند ہو گیا۔ اس علاقے میں سگنل نہیں تھے۔ مہنور نے جو ایڈریس بھیجا تھا وہ کافی سنسان تھا۔ یہاں الگ الگ گودام تھے۔ ولی نے گاڑی روکی تو سامنے 2 ہٹے کٹے مرد اس کے منتظر تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھے۔ مہنور بی بی سے ملنا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ ولی نے سر ہلا دیا۔ اس نے ولی کے آگے ہاتھ کیا۔ فون دو اپنا۔ ولی نے خاموشی سے اپنا فون اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان دونوں نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ چلتے چلتے وہ اسے ایک کھنڈر گودام کے اندر لے گئے۔ وہاں سے تھوڑا آگے جا کر اندر سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی ولی نے دیکھا تو وہاں ایک طویل بیسمنٹ تھا۔ ارد گرد گارڈز کھڑے تھے، جبکہ ایک مرد الگ تھا۔ اس نے چہرے پر جوکر کا ماسک پہنا تھا۔ ولی کو وہ تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ اس کا حلیہ وہاں موجود تمام افراد سے الگ تھا۔ مراد نے جیسے ہی ولی کو دیکھا تو پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں گلٹ ہوا، کہیں وہ کچھ غلط نہ کر رہا ہو۔ سامنے ہی مہنور کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی تھی۔ دوسری طرف عمر کرسی پر بے ہوش بندھا بیٹھا تھا۔ ولی مہنور کی طرف بڑھا۔ مہنور نے اسے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ولی نے سوال کیا۔ موت، لیکن تم اس عمر کو بچا سکتے ہو؟ مہنور نے کہا۔ کیسے؟ مجھے خوش کر کے، مہنور نے آرام سے کہا۔ ولی کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں بتاتی ہوں، یہ سب شروع ہی تب ہوا جب تم نے مجھے سب کے سامنے 2 دفعہ ذلیل کیا۔ اب اگر تم مجھے راضی کر لو تو یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ولی نے پوچھا۔ مہنور نے اشارہ کیا تو ایک گارڈ آگے آیا اور ولی کے ہاتھ میں کچھ کاغذ دیے۔ یہ کیا ہے؟ تمہیں بس اس پر جو لکھا ہے اسے فیل کے ساتھ ریڈ کرنا ہے، مہنور نے کہا۔ ولی کو شدید غصہ آیا، کیونکہ اس پر مہنور کی تعریف لکھی تھی۔ ولی سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک اناہ پرست سائیکو عورت ہے۔ مہنور، مجھے معاف کر دو، میرے سے غلطی ہو گئی۔ تم تو بہت اچھی ہو، میں تو تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھ سے بات کی، میرے نگاہ پر آئیں۔ میں ولی ہی جانتا تھا کہ وہ یہ الفاظ کس دل سے
ادا کر رہا تھا۔ عمر کو ہوش آ رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ولی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے بول رہے ہو؟ لہجے میں التجا لاؤ۔ مہانور نے اسے ٹوکا تو ولی کی رگیں تن گئیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس عورت کا گلا دبا دے۔ میں مہانور کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اور جیسے ہی ولی نے صفحہ پلٹا تو اگلے الفاظ دیکھ کر وہ انہیں ادا نہیں کر سکا۔ رک کیوں گئے؟ اور میں زارا سے نفرت کرتا ہوں؟ بس۔ جب ایک دم مہانور چیخی، بہت شوق ہو رہا ہے نا اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کا؟ احسان کر رہے ہو مجھ پر ایسا بول کر؟ مہانور شدید غصے میں آ گئی تھی، جس پر جوکر کا فیس ماسک لگائے مراد نے عمر پر گن تان دی۔ یہ ولی کے لیے واضح بلیک میلنگ تھی کہ اگر وہ بات نہیں مانے گا تو عمر مر جائے گا۔ اچھا میں ٹھیک سے پڑھ رہا ہوں۔ ولی گھبرا گیا۔ زارا کی خون آلودہ لاش اس کے ذہن میں گھومنے لگی۔ میں زارا سے نفرت کرتا ہوں، دوبارہ، وہ بھی نفرت سے، مہانور نے پھر کہا، اور ساتھ ہی آنکھ کے اشارے سے اپنے گارڈ کو حکم دیا، جسے سمجھ کر وہ ولی کی آواز ریکارڈ کرنے لگا۔ ولی کو اس وقت جتنی نفرت مہانور سے ہو رہی تھی وہ ساری اس نے ان الفاظوں میں لگا دی۔ میں زارا افندی سے نفرت کرتا ہوں، وہ تو میرے لائق ہی نہیں ہے۔ میں بہت جلد اسے چھوڑ دوں گا۔ وہ لڑکی تو صرف ٹائم پاس کے قابل ہے، مجھے اس سے کوئی محبت نہیں۔ ولی ابھی بھی بول رہا تھا جب پیچھے سے مہانور کو اس کے گارڈ نے ڈن کا اشارہ کیا۔ ان کا کام ہو گیا تھا۔ زارا ششدر سی ہاتھ میں فون لیے بیٹھی تھی۔ اسے رانگ نمبر سے وائس میسج آیا تھا جسے وہ تیسری دفعہ سن رہی تھی۔ میں زارا افندی سے نفرت کرتا ہوں، وہ تو میرے لائق ہی نہیں ہے۔ میں بہت جلد اسے چھوڑ دوں گا۔ وہ لڑکی تو صرف ٹائم پاس کے قابل ہے، مجھے اس سے کوئی محبت نہیں۔ جتنی دفعہ سن رہی تھی تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ میں تم سے صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ کیوں ہمیشہ خود کو ذلیل کرواتی ہو؟ اس دفعہ خود ہی راستے سے ہٹ جاؤ۔ مہانور کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ ہو گیا جو تم چاہتی تھی، اب ہمیں جانے دو۔ ولی نے اس کے صفحات مکمل کر کے کہا۔ تم کتنے بے وقوف ہو ولی، مہانور نے ہنس کر کہا۔ اب تم اپنی آنکھوں سے عمر کو مرتا دیکھو گے۔ مہانور کے اشارے پر گارڈ نے عمر پر گن تان دی۔ دو گارڈ آگے بڑھے اور انہوں نے ولی کو پکڑ لیا۔ مراد کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں عمر کے بغیر مر جاؤں گی۔ حیا کے الفاظ مراد کے ذہن میں گونجے۔ پلیز مراد، میں تمہاری منت کرتی ہوں، تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ ہے، میرے اور عمر کے درمیان سے نکل جاؤ۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مراد کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے آپ کی یہی عادت تو پسند ہے، حیا عمر سے کہہ رہی تھی۔ الفاظ گڑبڑ ہو رہے تھے۔ تو کیسے اتنے لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ ہادی کہہ رہا تھا۔ رک جاؤ، مراد چیخا تو سب اپنی جگہ رک گئے۔ مراد، ولی نے بے آواز کہا۔ عمر کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ عمر کو رسیوں سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ وہ حیرانی سے دیکھ رہا تھا جب مراد ابراہیم نے اپنا ماسک اتارا۔ مراد میرے ساتھ تھا پہلے دن سے، اور تم لوگ بے وقوف، مہانور نے طنزیہ لہجے میں ولی سے کہا۔ مراد، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ولی نے دکھ سے کہا۔ عمر کی آنکھوں میں بھی تکلیف تھی۔ مراد کو ندامت محسوس ہوئی۔ عمر کو شوٹ کرو، مہانور نے حکم دیا۔ نہیں مہانور، عمر کو چھوڑ دو، مراد نے کہا۔ تم میرے ساتھ غداری کا سوچنا بھی مت مراد ابراہیم، مہانور نے اسے تنبیہ دی۔ گارڈ نے گولی چلا دی۔ گولی نکلی۔ عمر نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ گارڈ نے ولی کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ چیخا۔ جب عمر کو تکلیف کا احساس نہیں ہوا تو اس نے آنکھیں کھول لیں۔ کیپٹن مراد ابراہیم اس کے آگے کھڑا تھا۔ مراد کے سینے پر گولی لگی تھی۔ اس نے اپنے سینے کو چھوا اور دیکھا تو اس کا ہاتھ خونوں خون تھا۔ گارڈ نے دوبارہ شوٹ کیا۔ ایک اور گولی مراد کے پیٹ میں گھسی۔ وہ تکلیف سے پیچھے کو اچھلا۔ عمر نے اسے پکڑا اور وہ زمین پر گرتا چلا گیا۔ ولی مراد کی طرف بھاگا۔ ارد گرد سے پولیس کے سائرن کی آواز آنے لگی۔ مہانور سمجھ گئی تھی، اس لیے وہ فوراً بھاگی۔ پولیس اندر آ گئی تھی۔ جب حیا اندر آئی اور اس نے یہ منظر دیکھا
تو اسے اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا۔ مراد! حیا چیختے ہوئے مراد کے پاس بھاگی۔ حیا کو دیکھ کر مراد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ مراد کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ حیا! مراد نے پکارا تو حیا اس کے قریب گئی۔ وہ تینوں اس پر جھکے تھے۔ مراد ابراہیم نے ثابت کر دیا کہ اس کی محبت سچی تھی۔ مراد نے اٹکے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ حیا رو پڑی۔ آج میں نے اپنی محبت کی محبت کو بچا لیا حیا۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس کا ضمیر جیت گیا تھا۔ تم سب مجھے معاف کر دینا۔ اس نے سب سے معافی مانگی اور پھر اسے اگلا سانس نہیں آیا۔ ولی نے مراد کی نبض چیک کی۔ آج پھر اسے ایک نبض بند ملی۔ مراد جا چکا تھا۔ ولی نے کانپتے ہاتھوں سے مراد کی بے جان سیاہ آنکھیں بند کی۔ مراد! حیا رو رہی تھی۔ مراد ابراہیم سرخ رو ہو گیا تھا، لیکن اسے بہت بڑا گلٹ دے گیا تھا۔ مہانور پولیس سے بچ کر گھر پہنچ گئی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو سامنے لاؤنج میں لائبہ افندی اور حمید افندی سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ آپ لوگ یہ دیکھو۔ حمید افندی نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں دیا۔ عامر نے تمہیں طلاق بھیج دی ہے، لائبہ افندی نے کہا۔ مہانور افندی کے سر پر جیسے پہاڑ گر گیا۔ وہ جو دوسروں کی زندگی کا فیصلہ کرنے نکلی تھی، اپنی زندگی بھول گئی تھی۔ نہیں، عامر مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس آئے گا، مہانور نے بے یقینی کے عالم میں کہا، جب اچانک پولیس کے سائرن کی آوازیں گونجیں۔ پولیس آ گئی، بابا مجھے بچا لے، خدا کے لیے مجھے بچا لے۔ مہانور پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ مہانور نے حمید افندی کی منت کی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی مہانور ہے۔ کیا کیا ہے تم نے؟ لائبہ افندی نے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ قتل ہو گیا ہے مجھ سے، مہانور چیخی۔ حمید افندی اور لائبہ افندی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بابا آپ مجھے بچا لیں، وہ مجھے لے جائیں گے۔ مہانور حمید افندی کے پیر پڑ گئی۔ وہ اس وقت انہیں کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ اب تمہیں کوئی نہیں بچائے گا، حیا نے کہا۔ وہ پولیس کو گھر لے آئی تھی۔ نہیں حیا، تم میری بہن ہو، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ مہانور تڑپ رہی تھی، لیکن آج اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ حمید افندی کا گھر مہانور کی دل خراش چیخوں سے گونج رہا تھا۔ پولیس نے مہانور کو اریسٹ کر لیا تھا۔ مہانور افندی اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ امل ہاسپٹل میں تھی جب نرس نے اسے آ کر کہا کہ ایمرجنسی میں پیشنٹ آیا ہے۔ امل اسی طرف بھاگی۔ پیشنٹ کے چہرے پر چادر تھی۔ اس کو 2 گولیاں لگی ہیں، ہی از ڈیڈ، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ نہ جانے امل کے ذہن میں کیا خیال آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈیڈ باڈی کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ اسے لگا اب اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ اس کا نام مراد ابراہیم ہے۔ پاس کھڑی نرس نے معلومات فراہم کی۔ امل ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے سانس نہیں آ رہا۔ دل میں درد کی لہر اٹھ رہی تھی، جیسے کسی نے امل خان کا دل گہرے سمندر میں پھینک دیا ہو اور اب وہ غوطے کھا رہا ہو، سانس لینے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن سانس نہ آ رہا ہو۔ جانتے ہو، محبوب کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا غم، ایسا لگتا ہے جیسے جسم سے روح نکل گئی، پھر بھی جسم زندہ ہے۔ امل کو اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں اور پھر وہ بند ہو گئیں۔ تمام ڈاکٹر اور نرس اس کی طرف بھاگے۔ زارا کو مراد کی موت کی خبر پہنچ چکی تھی۔ مراد کا جنازہ ہو گیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ایک طویل دن اپنے اختتام پر تھا۔ زارا جنازے کے وقت کے بعد سے غائب تھی۔ کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس وقت ولی، عمر اور حیا افندی ہاؤس میں تھے۔ علی افندی کی مراد کی موت کی خبر سے طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ابھی انہیں زارا کی غیر موجودگی کا علم نہیں تھا۔ اس وقت ولی اور عمر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ ابھی تک صدمے میں تھے جب حیا ان کی طرف آئی۔ یہ دیکھیں، مجھے آپ ہی کے روم سے کیا ملا، وہ اپنا فون یہیں چھوڑ گئی ہیں۔ حیا آ کر ان کے پاس صوفے پر بیٹھی۔ اس میں کیا ہے؟ عمر نے پوچھا۔
عمر کے چہرے پر زخموں کے نشان موجود تھے۔ آپ ہی کے واٹس ایپ پر کسی نے رانگ نمبر سے یہ میسج کیا ہے، کہہ کر حیا نے میسج پلے کر دیا۔ میں زارا افندی سے نفرت کرتا ہوں، وہ تو میرے لائق ہی نہیں ہے، میں بہت جلد اسے چھوڑ دوں گا۔ وہ لڑکی تو صرف ٹائم پاس کے قابل ہے، مجھے اس سے کوئی محبت نہیں۔ آڈیو ختم ہو گئی۔ ولی نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی۔ او خدا، تمہاری بہن کتنی شیطانی دماغ کی ہے، ایک وقت میں 2 شکار۔ عمر نے چڑھ کر کہا۔ نہیں، مہنور ایک بیوقوف عورت ہے، یہ پلاننگ مراد کی تھی، صرف وہی اتنا شاطر تھا۔ ولی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ حیا نے کرب سے دہرایا، تو پھر خاموشی ہو گئی۔ یقین نہیں آ رہا اب مراد ہمارے ساتھ نہیں ہے، عمر نے تعصب سے کہا۔ زارا آپی کہیں آپ کو چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی؟ حیا نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے یقین ہے، زارا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، میں اس کا انتظار کروں گا، کہہ کر ولی اٹھ کر لاؤن کی طرف چلا گیا۔ حیا اور عمر نے اسے افسوس سے دیکھا۔ امل کو ہوش آ رہا تھا، اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو اپنے اوپر سفید چھت نظر آئی۔ اس نے آخری واقعہ یاد کرنے کی کوشش کی تو مراد کا بے جان وجود اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، جیسے جسم میں خون موجود ہی نہ ہو۔ مراد، اس نے پکارا تو اس کی امی اس کے پاس آئیں۔ انہیں ہاسپٹل والوں نے بلایا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کسی صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ اس کے امی بابا دونوں وہاں موجود تھے، اس کے حجاب کی وجہ سے اسے روم میں شفٹ کیا گیا تھا۔ ہاں میری بچی، کیا ہوا ہے؟ امی مراد کہاں ہے؟ اس کی ماں کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے۔ ڈاکٹر امل، آپ مراد ابراہیم کی بات کر رہی ہیں؟ وہ تو مر چکے ہیں، نرس نے بتایا۔ نہیں، مراد نہیں مر سکتا، امل چیخی۔ امل میری بچی، سنبھال خود کو، اس کی ماں رونے لگی تھی۔ امل نے جھنجھوڑ کر اپنے ہاتھ سے ڈرپ اتاری تو اس کا ہاتھ خون و خون ہو گیا۔ وہ بیڈ سے اٹھی۔ مجھے مراد کے پاس جانا ہے، وہ مر نہیں سکتا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، ابھی تک تو اسے دفنا بھی دیا ہوگا۔ آپ، ڈاکٹر ابھی کہہ رہی تھی جب امل نے چیخنا شروع کر دیا۔ مراد نہیں مر سکتا۔ نہیں امی، آپ بلائیں مراد کو۔ امی، میں مر رہی ہوں۔ امل خان تڑپ رہی تھی۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے اسے سینے سے لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ امی میرے دل میں درد ہو رہا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ مراد نہیں، وہ چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اس وقت اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اس کے بابا خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ اولاد کی ایسی حالت کون دیکھ سکتا ہے؟ مراد، اللہ یہ کیا کر دیا؟ مراد نہیں، وہ تڑپ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ مر رہی تھی، لیکن جسم سے روح نہیں نکل رہی۔ مراد سے پہلے میں کیوں نہیں دفن ہو گئی؟ ہاسپٹل کے فرش پر بکھری ہوئی امل خان دعائیاں دے رہی تھی، مراد ابراہیم کے لیے تڑپ رہی تھی، اور مراد ابراہیم کو لگتا تھا اس کے مرنے پر اس کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہوگا، کوئی اسے بتاتا کہ ایک لڑکی اس کے لیے تڑپ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے امل کو نیند کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ غنودگی میں چلی گئی۔ صبح کے 7 بج گئے تھے، ابھی تک زارا نہیں آئی تھی۔ وہ تینوں ابھی تک اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ولی کو یقین تھا کہ وہ آئے گی۔ انہوں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ ملازم نے آ کر بتایا کہ مراد کا دوست نور ہادی ملنے آیا ہے۔ ہادی ان تینوں کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے انہیں سب بتا دیا، کیسے مہانور نے مراد کو ہائر کیا، پھر مراد کو حیا سے محبت ہو گئی، پھر انہوں نے پلاننگ کی، اور آخر میں مراد ابراہیم خود ختم ہو گیا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ میرا بھائی برا نہیں تھا، یہ اس کی جاب تھی، لوگ اسے ہائر کرتے تھے، اس نے سچی محبت کی تھی، اس کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ کسی بے قصور کی جان لے، اور وہ حیا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، میرے بھائی کو معاف کر دیں، اس کی روح کو سکون مل جائے گا۔
ایک دوست اپنے دوست کے لیے معافی مانگ رہا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، جیسے مراد ابراہیم، نور ہادی اور امل خان کو بھول گیا۔ میں نے مراد کو معاف کیا، حیا نے کہا۔ ہم سب نے مراد کو معاف کیا، ہمیں اس سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ وہ جانے سے پہلے ہم پر بہت بڑا احسان کر گیا ہے۔ ولی نے عمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ۔ وہ زارا افندی کہاں ہے؟ مجھے ان سے بھی معافی مانگنی ہے۔ پتہ نہیں، جب ملیں گی تب ہم تمہارا پیغام انہیں دے دیں گے، عمر نے کہا۔ ہادی تھوڑی دیر تک چلا گیا۔ ہمیں ایک دفعہ پھر زارا آپی کو ڈھونڈنا چاہیے، حیا نے کہا۔ میں گم گئی ہوں جو مجھے ڈھونڈنا ہے؟ تبھی دروازے سے اندر آتی زارا نے کہا۔ آپی، آپ کہاں تھیں؟ حیا بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ ولی اسے بس دیکھ رہا تھا۔ اس کا یقین صحیح ثابت ہو گیا تھا، اس کی محبت جیت گئی تھی۔ زارا ولی کی طرف بڑھی تو ولی نے اس کے لیے باہیں پھیلائیں، لیکن زارا افندی نے آتے ہی اسے مکوں سے مارنا شروع کر دیا۔ زارا، کیا کر رہی ہو؟ لگ رہی ہے۔ ولی بچاؤ کی کوشش کر رہا تھا۔ لگ رہی ہے؟ اچھی بات ہے۔ تمہیں کیا لگا زارا افندی اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوڑ دے گی؟ زارا نے غصے سے کہا۔ مجھے یقین تھا تم آؤ گی، ولی نے محبت سے کہا۔ مجھے آنا ہی تھا۔ زارا کی آنکھوں میں یقین تھا۔ لیکن تم گئی کہاں تھیں؟ عمر نے پوچھا۔ اب وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جب وہ آڈیو سنی تو میں سمجھ گئی کچھ غلط ہے۔ مراد کے جنازے کے بعد میں جیل گئی، مہنور کے پاس۔ مہنور افندی جیل کی سلاخوں کے ساتھ لگی چیخ رہی تھی۔ تمہیں کیا ملا یہ سب کر کے؟ زارا نے تعصب سے پوچھا۔ مجھے معاف کر دو زارا، مجھے نکال لو یہاں سے۔ مہنور افندی زارا افندی کی منت کر رہی تھی۔ وقت بدل گیا تھا۔ 4 سال پہلے زارا افندی تڑپ رہی تھی، اور آج مہنور افندی۔ یہ آڈیو تم نے بھیجی تھی نا؟ زارا کے پوچھنے پر مہنور نے اسے سب بتا دیا۔ اب مجھے نکال لو، مہنور نے منت کی۔ اللہ سے پناہ مانگو مہنور افندی، کہہ کر زارا وہاں سے چلی گئی، اور مہنور افندی چیختی رہ گئی۔ تو اس نے سب بتا دیا؟ عمر نے کہا۔ اس کے بعد کہاں گئیں؟ حیا نے پوچھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے تھا، اس لیے میں ہاسپٹل چلی گئی۔ وہاں اپنے روم میں خاموشی سے بیٹھی رہی، خود کو ریلیکس کیا۔ زارا نے بتایا تو ان سب کا منہ کھلا رہ گیا۔ ان کا ذہن ہاسپٹل کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ 1 ہفتے بعد مراد کی وفات کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ کورٹ نے مہنور افندی کو پاگل قرار دے دیا تھا۔ مہنور کو شہر کے پاگل خانے بھیج دیا گیا تھا۔ عمل شروع کے 3 دن ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ رہی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، لیکن اس کی صحت ابھی تک خراب تھی۔ رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ اسے روز پینک اٹیک آتے تھے۔ روز سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی تھی۔ آج اس کی کلاس کا پہلا دن تھا، لیکن وہ نہیں گئی، بلکہ وہ مراد کے فلیٹ پر چلی گئی۔ ہادی سامان پیک کر رہا تھا جب بیل بجی۔ دروازہ کھولا تو سامنے امل خان کھڑی تھی۔ جی، آپ کون؟ میں زارا افندی کی دوست ہوں، مراد سے مل چکی ہوں، اس کا افسوس کرنے آئی ہوں۔ ہادی اسے اندر لے آیا۔ امل ارد گرد بکھرا سامان دیکھنے لگی۔ جگہ جگہ کارٹن اور سامان بکھرا تھا۔ یہ سامان، یہ سب؟ امل نے پوچھا۔ میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے، اس لیے میں کراچی جا رہا ہوں۔ مراد کی وصیت کے مطابق اس کی پراپرٹی، جس میں یہ فلیٹ، اس کی بائک اور بینک بیلنس آتا ہے، میرے نام ہو گیا ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس لیے میں سب ڈونیٹ کر رہا ہوں۔ گھر بیچ کر جو پیسے آئیں گے وہ بھی ڈونیٹ کر دوں گا، ہادی نے تفصیل سے بتایا۔ آپ نے یہ گھر بیچ دیا ہے؟ ابھی ایک جگہ بات چل رہی ہے۔ مجھے گھر خریدنا ہے، امل نے بے اختیار کہا۔ کچھ دیر تو ہادی بول نہ سکا۔ مس، آپ سیریس ہیں؟ ہاں، میں پیمنٹ کر دوں گی، لیکن آپ اس فلیٹ میں سے مراد کی کوئی چیز نہیں چھیڑیں گے، امل نے تکلیف سے کہا۔ ہادی کو اندازہ ہو رہا تھا، اتنی محبت کرتی تھی اس سے؟ ہادی نے پوچھا تو امل کچھ کہہ نہ سکی۔ پھر بتایا کیوں نہیں؟ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، امل نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ پھر بھی
کہنا چاہیے تھا محبوب کے سامنے مشکوک ہونے سے اچھا ہے گمنام رہنا۔ امل خان جانتی تھی کہ وہ کس تکلیف سے یہ الفاظ ادا کر رہی ہے۔ ہادی نے گہرا سانس لیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ گھر تمہارے نام کر دوں کیونکہ اس وقت مجھے تم سے زیادہ کوئی ضرورت مند نہیں لگ رہا۔ ہادی کے اس جملے سے امل کو اطمینان ہوا۔ مجھے اس کی قبر دیکھنی ہے، امل نے کہا۔ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ 5 سال بعد یہ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم کا منظر تھا۔ سب لوگ پاکستان کی مشہور و معروف ڈاکٹر امل خان کی آمد کے منتظر تھے۔ ڈاکٹر امل خان گائنیکالوجسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک تنظیم چلا رہی تھیں جس میں عورتوں کی پڑھائی پر کام کر رہی تھیں۔ دنیا جہاں سے اسے ڈونیشن آتی تھی وہ مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کر نئی جنریشن کو تعلیم کی امپورٹنس بتاتی تھیں۔ آج لاہور کی سب سے مشہور یونیورسٹی UCP میں ڈاکٹر امل خان کی اسپیچ تھی۔ ہر کوئی اس کا منتظر تھا اور پھر وہ آ گئیں۔ اس کی رعب دار شخصیت سب کے لیے متاثر کن تھی۔ ڈاکٹر امل خان پوڈیم اسٹینڈ کے پاس آئیں اور ایک گہری سانس لے کر سب سے مخاطب ہوئیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہال میں سب کی آوازیں گونجیں جو اس کے سلام کے جواب دے رہی تھیں۔ میں امل خان آج آپ لوگوں کو زندگی کے کچھ نشیب و فراز کے متعلق بتاؤں گی۔ زندگی کیا ہوتی ہے جانتے ہیں آپ سب؟ میں بتاتی ہوں۔ زندگی وہ ہے جو گزر رہی ہے۔ زندگی وہ ہے جو ہم سب کی الگ ہے۔ سب کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ سب کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، سب کے اپنے غم ہوتے ہیں اور سب کی زندگی میں کچھ ادھورا ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی شخص کو دیکھ کر لگے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، یہ مکمل ہے، تو آپ کی سوچ بہت غلط ہے، کیونکہ کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ کسی کی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ کسی کے ادھورے خواب ہوتے ہیں تو کسی کی ادھوری محبتیں۔ مسز احمد گارڈن میں بیٹھی بہت محبت سے اپنے جڑواں پوتے پوتی کو کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ سارا اور ولی کے بچے، حمزہ اور عنایا، دونوں جڑواں تھے، 3 سال کے ٹوئنز جو فٹ بال کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حیا اور عمر شادی کے بعد امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ علی افندی 2 سال پہلے وفات پا گئے تھے۔ احمد ہاؤس میں ان 2 شرارتی بچوں کی وجہ سے رونق لگی رہتی تھی۔ سارا اور ولی بھی باہر مسز احمد کے پاس آ گئے تھے۔ عمر اور حیا کی ویڈیو کال تھی۔ وہ اپنی بیٹی ہانیہ کو دکھا رہے تھے جس نے ابھی چلنا شروع کیا تھا۔ مسز احمد اسے پیار کر رہی تھیں۔ سب کچھ کتنا مکمل لگ رہا تھا، لیکن آج بھی سب میں کچھ نہ کچھ ادھورا تھا۔ حیا کو آج بھی مراد کے جانے کا گلٹ تھا۔ عمر آج بھی اپنے ماں باپ کو یاد کرتا تھا۔ زارا اپنے بابا کو بھلا نہیں پا رہی تھی اور ولی آج بھی زارا خان کے ایکسیڈنٹ کو خواب میں دیکھ کر ڈر جاتا تھا۔ لیکن فرق یہ تھا کہ وہ سب اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور جو ہے اس پر مطمئن تھے۔ امل آج کے کام سے فارغ ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی کی پوسٹنگ کی وجہ سے اس کے ماں باپ دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ امل آج بھی مراد کے فلیٹ میں رہتی تھی۔ روز اس کی قبر پر جاتی تھی۔ اس نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر لائٹ آن کی تو اپارٹمنٹ روشن ہو گیا۔ اپارٹمنٹ کی سیٹنگ آج بھی ویسی تھی۔ آج بھی دیوار پر ویسے ہی مراد کی تصویر لگی تھی۔ امل کے چہرے پر آسودگی تھی۔ پوری دنیا کے لیے مضبوط امل خان اندر سے زندہ لاش تھی، اگر کوئی جان لے تو۔ امل خاموشی سے کمرے میں موجود مراد کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں درد، پہلے دن کی طرح۔ امل اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھی اور اپنی ڈائری کھولی۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے ہر چیز کے لیے۔ میں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ہے۔ میں سب کرتی ہوں، عبادت، اچھے کام، پھر بھی دل میں درد کم نہیں ہوتا۔ مراد ابراہیم خود تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اپنے ساتھ میرے وجود کا بہت بڑا حصہ لے گیا۔ صحیح کہتے ہیں، اس دنیا میں اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ میرا بھی زوال ہو گیا۔ امل خان ادھوری ہے اپنی یک طرفہ محبت کے ساتھ۔ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ہاتھ سے
بھلائے نہیں جاتے۔ ڈائری بند ہو گئی تھی۔ امل اس وقت ٹیرس پر کھڑی چاند دیکھ رہی تھی، جیسے اس چاند میں مراد کو ڈھونڈ رہی ہو۔ ہر کوئی بظاہر مکمل تھا، لیکن حقیقت میں سب اندر سے ادھورے تھے۔ یہی تو زندگی ہے، کچھ ادھورے خواب، کچھ ادھورے قصے، کچھ ادھوری کہانیاں، کچھ ادھوری محبتیں، اسی کا نام تو زندگی ہے۔ کچھ ادھوری خواہشوں کا سلسلہ، کچھ ادھورے خوابوں کا ٹوٹنا، یہی تو زندگی ہے۔ کچھ ادھورے لمحے، کچھ ادھوری باتیں، اسی کا نام تو زندگی ہے۔ ختم شدہ۔ اوکے فرینڈز، اسی کے ساتھ ہمارے ناول ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ ہم آپ سے جلد ہی ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجئے۔ خدا حافظ۔